बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत आईनी जवाज खो जाने के बावजूद ढीठ बनी बैठी है। वहां हुकूमत करने वाले अपने रिस्क पर हुकूमत कर रहे हैं। बलूचिस्तान बदअमनी केस की 75 से जायद समातें हो चुकी हैं, मगर बेहतरी नहीं आई। जब तक हुकूमत मुखलिस ना हो तब तक हालात ठीक नहीं हुआ करते। और हिस्से ज़राफत के बेताज बादशाह यानी वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी फरमाते हैं कि दावे से कहता हूं कोई हालात ठीक नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो मेरी जगह पर आकर बैठ जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ही बलूचिस्तान के अलावा कराची अमन अमान केस पर अपना अबूरी हुक्म जारी कर चुकी है, जबकि आज कराची में फौज के जरिए वोटर लिस्ट की तस्दीक घर घर जाकर कराने का हुक्म दिया है। इस वोटर लिस्ट की तस्दीक खराब अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल की वजह से ना हो सकी थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने 68,52,000 वोटरों की लिस्ट नादरा के जरिए तैयार की। इस लिस्ट को जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ये वोटर लिस्ट से ज्यादा लताइफ का मजमुआ महसूस होने लगी। तमाशे पे तमाशा, सिंगल स्टोरी के एक घर के पते पर 600 वोटरों का इंदराज। कराची में बरसों से रहने वाले दूसरे सूबों और शहरों के रहने वाले बेदखल। गोया वोट डालना है तो कराची से खैबर तक का सफर करो। हल्का बंदियों पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और एमक्यूएम के एतराजात एक अलग बात। कराची का मखदूश अमन, उजड़ी सुहागने, वीरान आंखों वाली सैकड़ों नहीं हजारों माएं, लुटे पुटे घराने, भाइयों से जुदा हुए भाई, जवान भाइयों के लाशों पर बहनों के बैन, एक और ही कर्बनाक दास्तान। इस पर हुकूमत का मुफाहमती ताजियाना। अजब मामला यह है कि जब सूरत हाल की बेहतरी का मुतालबा किया जाए और यह पूछा जाए कि जनाब इस मुफाहमत का समर आवाम को क्या मिला, तो जवाब में एक तीर जमहूरियत दुश्मनी का उधर से छूटता है और सवाल करने वाले को वहीं नीम बिस्मिल कर देता है। हम नीम बिस्मिल जमूर ही सही, यही आइन और जमूर की दीवानगी, दीवानों का शेवा। मगर सवाल फिर भी उठता रहेगा। एक सवाल नवाज शरीफ ने भी उठाया कि कराची में अमन क्यों नहीं, अदालत के फैसलों पर अमल क्यों नहीं। फिर खुद ही जवाब दिया कि कराची अमन अमान केस में जायदादों की दूसरे नाम मुंतकली पर पाबंदी, अगरचे अदालतों का काम नहीं, मगर अदालत भी क्या करे। कराची को मन की दुनिया कहने वाले अपनी जगह, मगर नवाज शरीफ कहते हैं कि कराची में अमन हो। ख्वाब हमने भी उरूसुल बिलाद के लिए अपनी आंखों में सजा रखे, मगर कहा कि अमन कैसे होगा जब अमन बर्बाद करने वाले खुद हुकूमत में हो, तो नक्शे अमन दूर कौन करेगा। कराची में पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। कराची के हालात ठीक करने के लिए इदारों और सिविल सोसाइटी समेत सबको मुश्तरका पॉलिसी बनाना होगी। नवाज शरीफ के एतराजात सियासी हों, मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामी कलमुही का क्या किया जाए। वो कहती है कि पाकिस्तान करप्शन के मुकाबले में बाजी लेता जा रहा है। पिछले साल 42वें नंबर पर था और इस बरस 33वें नंबर पर पाकिस्तान आ चुका है। गोया पाकिस्तान की तस्वीर बनाई जाए तो बलूचिस्तान और कराची के खाके लहू रंग हैं और बाकी बदउनवानी के दाग। और इन हालातों में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, जिनमें पंजाब में से मुस्लिम लीग नून ने 8 में से 6 नशिस्तें जीत लीं, जिनमें से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें शामिल थीं। मुशर्रफ फिरोज में जीती पीपल्स पार्टी, मगर बरतरी का तनासुब तवक्को के मुताबिक ना था। इन इंतखाबात में सुनामी कहीं खो गई है और पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद करने का गुर भी कारगर साबित ना हो सका। बलूचिस्तान में हुकूमत की नाकामी और कराची की बदअमनी के साए कहीं इन इंतखाबात पर तो नहीं पड़े, और कहीं ये साए आइंदा इंतखाबात तक तो नहीं फैलेंगे। मौजूदा इंतखाबी नताइज कहीं हुकूमती इत्तेहाद की नाकामी का ऐलान तो नहीं, जो अवाम ने कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर कानून पंजाब हैं, और इनके अलावा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा, और एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन, कराची से हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाजिया मरी साहिबा आपसे। ज़िमनी इलेक्शन में हम देख रहे हैं नून लीग जीत रही है, क्या ये अवाम का फैसला है हुकूमत के खिलाफ? शुक्रिया सामा। आप ये तमाम जो एक सम अप करते हैं सूरत हाल को, यकीनन सिचुएशन जिस तरीके से आप बताते हैं आपका एक अपना अंदाज है, लेकिन जहां तक आपने ये सवाल पूछा है बाई इलेक्शंस का, देखिए इलेक्शन इस वक्त तो हम मूव कर रहे हैं जनरल इलेक्शन की तरफ।
बेशक बहुत कम अरसा रह गया है इन अराकीन के लिए असेंबली के अंदर जो अब आए हैं। बाई इलेक्शन का एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर भी कोई तरीक़ेकार होता है। जीत कोई भी रहा हो या जीत किसी की भी हो, वोटर का ये हक है, उसका राइट है वो जिसको भी वोट दे। लेकिन जहां हम कुछ वायलेशंस देखते हैं, वहां बहैसियत ऑब्जर्वर या बहैसियत एक स्टेक होल्डर हम भी कोशिश करते हैं कि अपना एनालिसिस दे। और पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर जो हमने बाई इलेक्शंस देखे और जो रिपोर्ट्स हमारे पास कल मौसूल हुई, मीडिया के तवस्सुत से हो या दीगर जराओं से हो, तो उससे खासा हमें हैरानगी ये हुई है कि जहां हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात कर रहे हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट तैयार कर चुके हैं, एक यूनानिमसली अग्रीड नाम इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सामने आया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उस पर अपना एतमाद सबने जाहिर किया। तो आज क्या वजह है कि बेहतरी हम जो देख रहे थे या देखना चाह रहे थे, वो इन बाई इलेक्शन में खुसूसी तौर पर जो पंजाब का एक टेस्ट केस हमारे सामने आया उसमें नजर नहीं आया। तो तशवीश हमें होती है और यकीनी तौर पर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी हुई होगी जो जिनके इसमें अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, तमाम सियासी जमातों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हम इन प्रैक्टिसेस को, जिनकी वजह से माजी में कहा जाता था कि वोटर डिस्करेज होता है, मायूस होता है, वो प्रैक्टिसेस अब नहीं होंगी और एक बाकायदा एक नए तरीके से एक बेहतर एनवायरनमेंट में इलेक्शन किए जाएंगे। ये सवाल मैं राना साहब से करूंगा। पीपल्स पार्टी ने एक इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कहा है बाज हलकों में कमजोर उम्मीदवार शिकस्त की वजह बने। ये आप मानते हैं? इसका मतलब पीपल्स पार्टी आपने कमजोर उम्मीदवार खड़े किए? नहीं, मैं नहीं जानती उस रिपोर्ट का जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि देखिए कोई जीतता है कोई हारता है, इसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन जो तरीकेकार है, जो रवैये हैं, वो किस तरीके के आया, वो आपके वोटर्स को या आपके इलाके में जो इंटरेस्ट रखते हैं आपकी कैंपेन में या किसी और की कैंपेन में, उनको इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं। अगर अंधाधुंध फायरिंग होगी, अगर धज्जियां बिखेरी जाएंगी कानून की, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, ज़ाब्ता-ए इखलाक या ज़ाब्ता जो भी आपने अपने फायरिंग के जो वाक़यात हुए एक अज़म किया है, तो आप क्या मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो अनोखी हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर, लेकिन हम बेहतर अमल की जानिब बढ़ रहे हैं, हम बेहतर एक्सपीरियंस की जानिब बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने ये मिसालें नहीं छोड़नी है और नए मिसालों को इनकरेज करना है। क्यों ये खिलाफ वर्जी हुई, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, ये भी जानेंगे। और क्या ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो जो हुकूमत होती है वही जीती है, लेकिन जनरल इलेक्शन में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। इस पर बात इस ब्रेक के बाद। शाज़े मरी साहिबा कहती हैं कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की गई, सब जमातें मुत्तफिक थी जिसमें फायरिंग के वाक़यात हुए, आप सब ने देखे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, एक तो ये कि जो खिलाफ वर्जी हुई ज़ाब्ता इखलाक की वो अपनी जगह, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में अगर आप जीत रहे हैं पंजाब में, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं हो सकता कि जनरल इलेक्शन भी आप जीतेंगे, क्योंकि जिसकी हुकूमत होती है ये देखा जाए ज़िमनी इलेक्शन उसके नाम जाते हैं। देखिए, हमने तो ये ज़िमनी इलेक्शन की कोई कैंपेन जो है वो तकरीबन 1 महीना चली है, तो हमने तो इस किस्म के जो है वो दावे और इस किस्म के बयानात नहीं दिए थे। ये हमारे जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है ये रोज़ कह रहे थे कि जी पता चल जाएगा, हमारी कारकर्दगी का और इनकी कारकर्दगी का जो है ये मुआवजा हो रहा है, और यानी पूरे पेज के इश्तिहारात, और रोज़ाना यही बात कि जी इन ज़िमनी इलेक्शन में लोगों का ट्रेंड जो है वो सामने आ जाएगा। अब काफ लीग और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो तबाही मचा देंगे, और हमारे जो मंजूर भट्टू साहब हैं वो रोज़ ये कह रहे थे कि जी बस मैं अब आ गया हूँ, तो अब हमारे जो कैंडिडेट हैं अब आप देखें वो करते क्या है। पीपल्स पार्टी लेकिन हुआ ये है कि वोटर्स ने मंजूर भट्टू साहब के बटन निकाल दिए, हुकूमती ज़राए का इस्तेमाल किया गया और हर दफ़ा इल्ज़ाम लगता है जो भी हुकूमत हो। लेकिन बात ये है कि हुकूमती ज़राए का इस्तेमाल ड्यूरिंग कैंपेन अगर हुआ होता तो किसी को तो तौफीक होती कि एक 10 पैसे के कागज़ के ऊपर जो है वो दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन को देता। नॉट ए सिंगल कंप्लेंट। उसके बाद कल जो है वो सारा दिन वोटिंग हुई है। अच्छा। और टर्न आउट जो है अनप्रेसिडेंटेड है। ज़िमनी इलेक्शंस में कभी 25, 26, 27% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ता। 52%, 53% जो है वो वोट पड़ा है, और लोग खुद जो है वो निकल के आए हैं, और हमें इस बात के ऊपर पूरा यकीन है
کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ہمارے لیڈر میاں نواز شریف نے عوام سے جو کمٹمنٹ کی ہے اور عوام سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں اور میں اس ملک کو جمہوریت کے رستے پہ چلاتے ہوئے ان مسائل سے جو ہے وہ نکالوں گا، اس وجہ سے لوگ اعتماد کریں آپ کے خیال میں؟ اس کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد ہے۔ شاہ اور آپ یہ دیکھیں کہ لاکھ ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو قومی میں اور 50 ہزار جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں پڑا ہے۔ مارجن بڑھ رہا ہے۔ منظور بھٹو صاحب کے وٹ نکل گئے۔ اور اب سن لیں نہیں، ایک جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ ضابطۂ اخلاق کی بات یہ ہے کہ کل الیکشن شروع ہوا ہے، صبح 8:30-9 بجے سے شروع ہو گیا، 5 بجے تک رہا ہے۔ بتائیں مجھے کہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، بتائیں مجھے کہاں پہ خلاف ورزی ہوئی ہے، بتائیں مجھے کہ کہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کوئی کمپلینٹ کی گئی ہے کہ جناب یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ جب کوئی کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے، یہ پنجاب کا بھی اور خیبر پختونخوا کا بھی بڑا ایک سٹرونگ کلچر ہے کہ بچہ پیدا ہو فائرنگ، منگنی ہو فائرنگ، شادی ہو فائرنگ۔ تو پھر ایسے ضابطۂ اخلاق پر اگری نہ کریں، الیکشن کمیشن سے کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ سن لیں، یہ جو کلچر ہے یہ غلط ہے۔ شادی بیاہ پہ بھی فائرنگ پہ جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں۔ کل 8 جگہ پہ الیکشن ہوا ہے، 7 جگہ پہ پی ایم ایل این جیتی ہے۔ جو جہلم میں آزاد امیدوار جیتا ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کا تھا۔ 7 جگہ پہ پی ایم ایل این جیتی ہے۔ خلاف ورزی جو ہوئی ہے 2 جگہ پہ ہوئی ہے۔ دونوں جگہ پہ مقدمے درج کیے گئے ہیں اور فائرنگ کرنے والے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی ایک جگہ پہ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ گریجولی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں، یہ رویے جو ہے یہ درست ہو جائیں۔ شاہ زمنی صاحب، قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد کارگر ثابت نہیں ہو رہا، ہار رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے اسامہ۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ابھی تو جنرل الیکشنز آنے ہیں، ایڈمنسٹریشن مختلف ہوگی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، اور اس مرتبہ جو امینڈمنٹ آئی ہے آئین کے اندر اور جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے، ہمیں بڑا میں سمجھتی ہوں کہ اب یقین ہو چلا ہے، اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ کہ جو لوگ آئیں گے جن کو یہ ذمہ داری دی جائے گی وہ بغیر کسی انٹرسٹ کے اس کو مانیٹر کریں گے، اور میڈیا موجود ہے، دیگر آبزرورز ہوں گے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو بائی الیکشنز میں جس طریقے سے ایک پورا ڈرامہ رچایا گیا اور یہ پورے ایکشنز دکھائے گئے اور آج کہہ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ کلچر ہے اور خیبر پختونخوا، دیکھیں ٹرائبل کلچر، وہ اچھی بری بات میں نہیں کر رہی کہ کیا تھا اور کیا ہے، لیکن ایک ٹرائبل کلچر کو آپ ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی سے جوڑ رہے ہیں جو سراسر ایک سمجھے دہشت منوانے کے لیے ہو یا اپنا کوئی میسج دینے کے لیے ہو، اور نہیں ہونا چاہیے۔ عام مطلب باڈی لینگویج سے پتا چل رہا تھا جو بھی یہ لوگ تھے کہ ان میں کوئی قانون کا خوف و خطر نہیں ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ کس کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا نوٹس، میں ایک بات کروں جہاں مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ خط و کتابت تو جب پہنچے، لیکن یہ کیا بحیثیت ایک خاتون کے اور بحیثیت ایک کنٹریبیوٹر کے، پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ ہمارے میل ڈومینیٹڈ اس معاشرے کے اندر مرد کو یہ آزادی ہے کہ وہ دھندناتا پھرے، بندوقیں فائر یہ کرتا پھرے، اور وحیدہ شاہ ایز اے کینڈیڈیٹ وائلیشن کرے تو نظر آتی ہے۔ دیکھیں وحیدہ شاہ صاحب، میرا خیال ہے کہ میری آواز نہیں سنائی دی، میری بات سن لیں، ان لوگوں کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں، گرفتار کیا گیا ہے۔ وحیدہ شاہ صاحب نے تھپڑ مار دیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں سنا ان کو کہ ان لوگوں کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، اور یہ فائرنگ اس وقت ہوئی ہے جب 2 جگہ پہ جب الیکشن کے رزلٹ اناؤنس ہوئے، ڈیورنگ پروسیس کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب بہت مختصر، شاہ صاحب 1 منٹ۔ خواجہ صاحب، ضمنی الیکشنز میں جو کراچی کے حالات ہیں، بلوچستان کے حالات ہیں، لوگ اس وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں حکومت کے خلاف، حکومت ناکام ہو رہی ہے؟ شکریہ اسامہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے الفاظوں سے آپ اپنا جادو جگاتے ہیں، لیکن ظاہر بحیثیت ٹی وی چینل جو پوری دنیا میں آپ کا دیکھا جاتا ہے، تو ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہم پر یہ ہے کہ ہم
فیکٹس کو جو ہے نا اس معاملے میں تھوڑا سا اپڈیٹ رہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک تصحیح کرنا چاہوں گا. جی آپ اجازت دیں گے تو میں کر دیتا ہوں. جی جی کیجیے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مکان پہ 633 ووٹ ڈلیں گے اور لاکھوں ووٹ جو ہے نا وہ کراچی سے باہر ڈلیں گے اور لوگ وہاں سے وہاں تک کا سفر کریں گے. تو میں آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں, سپریم کورٹ کی کل جو ججمنٹ آئی ہے جی اس ججمنٹ میں یہ دونوں چیزیں ویریفائی ہو گئی ہیں. میرے پاس دونوں لیٹر پڑے ہوئے ہیں. 633 ووٹ جو ہے وہ 2011 میں اسی حلقے میں رجسٹرڈ تھے جو بعد میں نادرہ کی غلطی تھی, اور یہ اچھا جو ہے سپریم کورٹ کو اس کا جواب داخل کیا گیا. اس میں کوئی سچائی کوئی صداقت نہیں ہے. دوسری گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی سے جو ووٹ باہر منتقل ہوئے ہیں ان کی تعداد 30 لاکھ نہیں بلکہ 32,000 ہے, اور یہ بھی الیکشن کمیشن نے ویریفائی کر کے سپریم کورٹ میں جواب داخل کیا. 24 صفحات پر مبنی فیصلے میں قرار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے گزشتہ سال اپنی گھر گھر جا کر ووٹ تصدیق کرنے کی مہم ادھوری چھوڑ دی تھی. یہ صفحات میں لکھا جا رہا ہے. شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ لکھوایا, اس میں سب باتیں کی گئی ہیں, سارا موقف جو ہے آپ کا بھی لیا گیا, دوسری طرف سے بھی سامنے آیا. آپ نے جو 2 باتیں کی ہے نا, میں نے صرف ان 2 باتوں کا جواب دیا, آپ کی باقی باتوں سے مجھے اختلاف نہیں ہے. 2 باتیں میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا, بس وہ میں نے کر دی ہیں. اب جناب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کی غلطی ہوئی نا. اگر ووٹوں کی جو ہے فہرست کے دوران کوئی اس طرح سے ڈسکریپنسی ہے تو پھر وہ تو الیکشن کمیشن کی ہے. آپ کو تو اس میں نہیں اس طرح کچھ پریشانی کی بات ہونی چاہیے, آپ کا تو کوئی قصور نہیں. نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے تو بحیثیت ظاہر ہے, کیونکہ میں آپ کو صرف اپڈیٹ کر رہا تھا, لیکن بعض سیاسی ہمارے دوست جو ہے وہ اس کو ذرا سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن اور نادرہ کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. بیسیکلی غلطی نادرہ کی ہے. اچھا, جو آپ کا سوال ہے, جی مجھے بریک لینی ہے خواجہ صاحب, بہت معذرت, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد آ کے کراچی کے حالات پر ہی بات کریں گے, کہیں مت جائیے, بریک کے بعد میں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ضمنی الیکشنز کی, اور نون لیگ جو ہے اس میں واضح برتری لیتی نظر آئی ہے, فاصلہ بھی بڑا ہے, اور ایک جو بڑی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں, لوگ پریشان ہیں, شاید ایک وجہ یہ قرار دی جا سکتی ہے کہ نون لیگ کو ووٹ دیے جا رہے ہیں, لوگ تبدیلی کیا چاہتے ہیں, کراچی کے حالات سے بھی لوگ تنگ ہیں. اور اس سے پہلے کہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کو میں ان سے سوال کروں, کراچی کے حالات کی ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے پچھلے 4 سالوں میں, اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل یہ تعداد بڑھ رہی ہے, اور 4 سالوں میں 4276 افراد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں کراچی میں. خواجہ اظہار الحسن صاحب, سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ بنیادی ذمہ داری ہے صوبائی اور وفاقی حکومت شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو رہی ہے. حکومت کی ناکامی ہے یہ بالکل کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کرنے میں جو ہماری پولیس ہے, رینجرز ہے, یا جو حکومت سندھ ہے خاص طور پہ جس کا ہم اتحادی ہیں, یہ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کی جو قتل عام ہوئے, لیکن صرف اس کو اس تناظر میں دیکھنا کہ یہ حکومت کی ناکامی یا حکومت کا فیلئر ہے, اس میں اور بھی بہت سارے دیگر پہلو بھی ہیں جس پہ حکومت سندھ کو مدد کی ضرورت بھی ہے پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. خاص طور پر جو آج ایک واقعہ میں آپ کو اگر کوٹ کرنا چاہوں گا, جو میرا حلقہ ہے PS 99 نیو کراچی, وہاں پر ایک مسجد کے امام کو مسجد میں جا کر شہید کر دیا گیا. اور آپ یقین کریں, اور آپ شاید حیران بھی ہوں کہ جس ملزم کو اہل محلہ نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا, وہ گرفتار ہوا رنگے ہاتھوں, وہ اتفاق سے اسی مسلک سے تعلق رکھتا تھا جو اس مسجد کے امام کا مسلک تھا. اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ وانا وزیرستان میں کیونکہ وہاں پر انتہا پسندوں دہشت گردوں کی مخبریاں کرتے تھے, اس لیے مجھے آرڈر ملا تھا اور میں نے انہیں قتل کیا, اور 15,000 روپے میری مہینہ تنخواہ ہے. ملزم اس وقت عدالت میں تھانے میں موجود ہے اور SSP کا بیان آیا اور اس کی یہ تمام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم ملک کے تمام ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں, تو خاص طور پہ جو ٹارگٹ کلنگ آپ نے بتائی, چاہے وہ سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, کوئٹہ میں سپٹمبر میں 350 سے زیادہ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں, ہمیں ان ٹارگٹ کلنگ کے اسباب پہ بھی متفق ہونا چاہیے. ہمیں مل کر یہ بات کہنی چاہیے کہ اس قسم کے لوگ جو کراچی میں امن و امان تباہ کر رہے ہیں یا پاکستان میں امن و امان تباہ کر رہے ہیں, اس پہ تمام جماعتوں کو اپ فرنٹ ہو کر ایک لائن میں کھڑے ہو کر ایک بآواز بلند ایک بات کرنی چاہیے. ایک بات کرنی چاہیے, کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اس میں مصلحت پسندی بڑی ہے. مصلحت پسندی. میاں نواز شریف صاحب بھی آج یہ بات کر رہے تھے رائمنڈ میں, رانا ثناء اللہ صاحب, کیوں نہیں آپ اکٹھے ہوتے, کیوں مصلحت پسندی کا شکار ہیں سیاستدان؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ایک میٹنگ یا کانفرنس آپ کہہ لیں جو یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے بلائی تھی, تو کیا میاں نواز شریف خود چل کے نہیں وہاں پہ گئے؟
وہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور وہاں پہ جو انہوں نے فیصلے کیے ان فیصلوں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹی ہے۔ وہاں پہ جو کانفرنس میں فیصلے ہوئے ان کی بنیاد کے اوپر پھر پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ریزولوشنز پاس ہوئے، باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک پورا ایجنڈا جو ہے وہ طے ہوا کہ جی یہ سٹیپس جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ قرارداد پارلیمنٹ نے پاس کی، یونینیمسلی پاس کی، سب نے اس کو ووٹ کیا، اور باقی قراردادوں کی طرح اس پر بھی تو کچھ پھر اس کے اوپر عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ عمل درآمد تو پھر گورنمنٹ نے کرنا تھا نا، عمل درآمد میاں نواز حکومت شریف نے نے نہیں کرنا تھا۔ یہ قراردادوں کی بات ہو رہی ہے شاذب علی صاحبہ، فیصلوں لیکن پر وہ اگر آئیں۔ قراردادیں صرف قراردادیں نہیں تھی، وہ باقاعدہ فیصلے تھے۔ ٹھیک، اور سپریم کورٹ کا بھی فیصلے ہیں، جس طرح امن و امان میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جائیداد کی منتقلی پر پابندی لگاتی ہے، عدالت کا کام نہیں ہے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ اب فوج کی نگرانی میں ووٹر لسٹوں کی تیاری پورے کراچی میں ہوگی۔ شاذب علی صاحب، آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے سپریم کورٹ کا؟ دیکھیں، جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، میں عدالت کے فیصلے بھی بات کروں گی، لیکن کراچی کی صورتحال پہ تو جس طریقے سے اظہار الحسن صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس میں کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے، اور تمام یقینی طور پر سٹیک ہولڈرز کی بالخصوص اور ملک کے اندر بھی اگر ایسی سپورٹ آتی ہے، کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ ریونیوز کے اعتبار سے پورے ملک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو اس میں کنٹریبیوشن صرف اس لیے نہیں کہ کسی کو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے۔ آج بھی نواز شریف صاحب کے بیانات چل رہے تھے اور ان کے بیانات کی سمجھ نہیں آتی ہے، بیسیکلی پتہ نہیں ان کو خود آتی ہوگی یا 2-4 لوگ جو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کے بیانات میں اتنا تضاد ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوششوں کاوشوں کی وجہ سے آج وہ ایک جمہوری عمل کا بھی حصہ ہیں اور پنجاب میں حکومت بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کرے گا کہ پنجاب میں حکومت کرنے کے طریقے بھی وہ بہتر کریں گے۔ فوج کی نگرانی میں ووٹر لسٹوں کی تیاری آپ کو منظور ہے شازیہ صاحبہ؟ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا، اس کا جواب دیجئے۔ کی بات پہلے بھی رانا صلی اللہ صاحب نے کہی، ایڈورٹائزمنٹ کی بھرمار جہاں ہے اور جو کر رہا ہے وہ سب کے آگے۔ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کا فیصلہ، فیصلے کی میں اس پہ آ رہی ہوں۔ دیکھیں، ہم ہر عدالت کا احترام کرتے ہیں اور عدالتی فیصلوں کا احترام ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، لیکن آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن، جبکہ ایک الیکشن کمشنر ایک ایسے شخص کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ آئینی اعتبار سے جو اداروں کی ذمہ داری ہے وہ ادارے اپنی سپیس میں پوری کرتے اگر نظر آتے ہیں تو انٹرونشن کا عمل ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس بہت ذمہ داریاں ہیں اسامہ، اتنی ذمہ داریاں ہیں، لاکھوں کیسز پڑے ہیں، 25 لاکھ سے زائد تو کیسز پڑے ہیں۔ چیف جسٹس سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کہتے ہیں صوبائی اور وفاقی حکومت ناکام ہو رہی ہے، اس لیے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کو کھینچ کے لے آتے ہیں اور پھر اس کی وکالت بھی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے خالد صاحب سے ذرا بات کرنی ہے۔ فخر الدین جی ابراہیم صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ کہتے ہیں فیصلہ خوش آئند ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ خواجہ صاحب، آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ منظور ہے؟ فوج کی نگرانی میں ووٹر لسٹوں کی تیاری، شاہد صاحب پلیز، آپ کے اتحادی ہیں، ان کی بھی بات سن لینا۔ خواجہ صاحب جی، آپ کو منظور ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا؟ اسامہ ایک سیکنڈ، اسامہ ایکچولی میرے بیٹے کا نام بھی اسامہ ہے، تو میں آپ کو ڈانٹ کے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک عدالت کے فیصلے کی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اس سے بالکل سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایز اے جمہوری کارکن، ایز اے پرسن جس کی آئیڈیالوجی یا جس کی ٹریڈیشنز میں ہی یہ جمہوری عمل اور پریکٹسز ہیں، میں یہ دیکھنا چاہوں گی، اپنے بیٹے کا نام بتا دیا ہے، ہر طرف گواہ پھیلا رہی ہے بات کو، لیکن جواب نہیں دینا۔ پورا ہو جو آپ نے پوچھا اس کا جواب نہیں دینا۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہتے ہیں ہم کیا کوئی فیصلہ مانتے ہیں لیکن شاید ان کے تحفظات ہیں۔ یہ فیصلے جس نے سپریم کورٹ کی باتیں ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اچھا، شاہد صاحب موقف آپ کا آ گیا۔ قاضی اظہار الحسن صاحب، آپ کو فیصلہ منظور ہے سپریم کورٹ کا؟ دیکھیں، بالکل ہم آئین اور قانون کی روشنی میں تمام فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کراچی کے لا اینڈ آرڈر کا اگر یہ حل یہ نکال دیا گیا ہے کہ گھر گھر جا کر جناب جو ہے نا وہ ووٹروں کی تصدیق کر دی جائے، اور کراچی کے لا اینڈ آرڈر اس سے بہتر ہو جائے گا، یا دیگر تمام چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں ڈی لمیٹیشن وغیرہ کے حوالے سے، تو 2 فارمولے اس وقت طے ہوئے، یعنی ایک گھر گھر تصدیق کر دی جائے، دوسری ڈی لمیٹیشن کر دی جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پنجاب کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، کوئٹہ کی میں نے آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دی ہے، بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال تو ایسی ہے تو وہاں تو ریاست کا وجود ہی خطرے میں ہے۔
تو پھر اگر لا اینڈ آرڈر اس سے بہتر مشروط ہے اور یہ فارمولہ طے ہو گیا تو یہ فارمولہ تو اس فارمولے کو پورے پاکستان کو اشد ضرورت ہے. اچھا اب صرف کراچی کو نہیں پورے پاکستان کو ضرورت ہے. اچھا رانا اور صاحب ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے طرح کا پاکستان فارمولہ میں پورے فوج کی نگرانی پاکستان کیوں پہ نہیں، ہو. صرف کراچی کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے، جو حلقہ بندی ہوئی ہے، اس کے متعلق اسپیسیفک کمپلینٹس ہیں. اسی طرح سے جو ووٹوں کا اندراج ہوا ہے، جب یہ اندراج ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جو ٹیچرز اور جو عملہ اندراج کر رہا تھا اس کے متعلق بھی بڑی سیریس کمپلینٹس تھیں، اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو سنتے ہوئے جو ہے وہ ڈائریکشن دیا خورشید الیکشن شاہ صاحب کمیشن نے کو. آپ کے حق میں بیان دیا، اصغر خان کیس دفن ہو گیا، وہ کہتے ہیں حلقہ بندیوں سے انتشار پھیلے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کا اور یہ جو ووٹر لسٹوں کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا ویریفائی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے ایم کیو ایم کے لیے، کیونکہ کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے. اگر وہاں پہ یہ ابہام رہے گا کہ جی ووٹر لسٹیں غلط ہیں، اس کہیں طرح اور سے ضرورت ووٹ نہیں ہے بن گئے، اس کی، اس طرح صرف سے کراچی میں ضرورت ہے. اگر کسی اور جگہ پہ ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے وہ آ جائے کورٹ پہ، وہ الیکشن کمیشن کو پٹیشن دائر کرے، سپریم کورٹ چلا جائے، پنجاب میں اگر ہے تو لاہور ہائی کورٹ چلا جائے، پشاور ہائی کورٹ چلا جائے. اگر کسی جگہ پہ کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی کمپلینٹ ہے تو کوئی آئے نا سامنے، اور اس کے مطابق اس کو ویریفائی کر لیا جائے گا. اگر کراچی میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے، اس لیے یہ ان کے فائدے میں شک و شبے کو دور ہو جانا چاہیے. اچھی بات ہے، ایم کیو ایم کا اس میں فائدہ ہے. خواجہ اظہار حسن صاحب اس میں دو پہلو ہیں. جی مجھے بریک لینی ہے، اگر آپ اجازت دیں میں بریک. ایک تو ڈی لمیٹیشن کا عمل ہونا چاہیے، بالکل یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ فیصلہ یا یہ کاروائی یا اس پر کام کون سا ادارہ کرے گا، اگین وی ہیو ٹو لک ایٹ دی الیکشن کمشن. اگر ہم ساری ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کو کہا گیا، الیکشن کمیشن کو کہا گیا، الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری رہے گی؟ حلقہ بندی الیکشن کمیشن. جی خواجہ صاحب مجھے بریک لینی ہے، میری مجبوری ہے، پلیز کرنا چاہ رہی ہوں بریک جو لینا میری مجبوری ہے. اور ووٹر لسٹوں کی تیاری جو ہے اس پر فوج کی نگرانی میں ہو، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم منظور کر رہے ہیں اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے، مگر تحفظات ہیں. اور بات اس بریک کے بعد. وزیر قانون پنجاب کہتے ہیں کہ فوج کی نگرانی میں کراچی میں ووٹر لسٹوں کی تیاری ایم کیو ایم کے حق میں ہے. ایم کیو ایم سے ہی جان لیتے ہیں. جی خواجہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب 87 میں ہم نے انتخابات میں حصہ لیا تھا اور پہلی دفعہ ہم ایک جماعت بن کر ابھرے تھے، تو اس وقت جو بھی حدود بندیاں تھیں ہم نے اس میں کلین سویپ کیا تھا. اور ہم سے پہلے آپ کو پتا ہے کراچی میں مذہبی جماعتیں ہوا کرتی تھی. 93 میں بدترین ریاستی آپریشن تھا اور باقاعدہ فوج پولنگ اسٹیشن پہ تعینات تھی. ہمارے پولنگ ایجنٹ اویلیبل نہیں تھے، خواتین نے ہماری پولنگ کنٹینیو کی. ہم نے 27 کی 27 نشستیں نکالی اور ہزاروں میں نکالی. اب جو آپ رانا صاحب نے ایک بات کی ہے، اس بات میں ایک پوائنٹ میرا ایک کویسچن ہے جس کا جواب یقیناً آپ اور رانا صاحب سے ملوں گا کہ جناب اگر ووٹر لسٹوں کی تصحیح کا کام ہے اور ووٹر لسٹوں کی کریڈیبلٹی متاثر ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 کے بعد جب نادرا نے انٹیک کیا تو 3.5 کروڑ ووٹ بوکرز اور جعلی قرار دے کر ریجیکٹ کر دیے گئے. تو وہ 3.5 کروڑ ووٹ تو پورے پاکستان سے ریجیکٹ ہوئے، اور یقیناً پنجاب ہمارا آبادی کے تناسب سے سب سے بڑا صوبہ ہے. تو یہ انکریڈیبلٹی تو اس وقت تمام ووٹر لسٹوں میں ہو گئی. تو کیسے آپ پھر ایک شہر کی ووٹر لسٹ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ پھر تو پورے پاکستان کی ووٹر لسٹیں جو ہیں ان کے حتمی ہونے پہ شکوک و شبہات ہوں گے، اور یہ شکوک و شبہات یقیناً پھر الیکشن کے پروسیس کو مشکوک کرنے یا ملتوی کرنے یا ڈیلے کرنے کا باعث بنیں گے. اچھا، کراچی کے حالات درست کرنے کے لیے جو بھی ایکشن لینا ہے اس کی ضرورت پورے ملک میں ہے. دیکھیں جہاں تک یعنی کراچی کی ووٹر لسٹوں اور ڈی ڈیمیٹیشن کا معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس آیا امن و امان سے متعلق، تو وہاں پہ یہ تمام پارٹیز موجود تھیں، وہاں پہ آرگومنٹس ہوئے، اور یہ تقریباً کوئی 1 سال پہلے کی ڈائریکشن ہے، یہ کوئی کل یا پرسوں کی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر سب کو اعتماد ہے. وہ ماشاءاللہ ہے بھی ایسی پرسنالٹی ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ جانبداری کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ وہاں پہ معاملہ ہے نا، تو یہ وہاں پہ جو شکوک و شبہات ہیں وہاں پہ ڈسکس کر کے جس کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو وہاں پہ کل کر دیں. اور جہاں کہیں کوئی ویریفیکیشن، اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈی لمیٹیشن کا ہوا ہے یہ بہت مائنر سا فرق ہوگا.
یعنی یہ کوئی اتنا کوئی میجر فرق نہیں ہوگا کہ جو ایم کیو ایم یہ سمجھ رہی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ ختم کر دیا جائے گا، ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چرا لیا جائے گا. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور جہاں تک یہ ووٹر لسٹوں کا تعلق ہے، یہ 3.5 کروڑ کا ہم سنتے تو ہم آ رہے ہیں کہ جی 3.5 کروڑ بوگس تھے. ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ 3.5 کروڑ کہاں پہ بوگس تھے، کس حلقے میں بوگس تھے. بس ایک بات ہو گئی اور اس کے بعد پھر ایک جماعت نے اس بات کو، کیونکہ پٹیشن انہوں نے کی تھی، انہوں نے روز صبح دوپہر شام یہ کہنا شروع کر دے کہ جی 3.5 کروڑ بوگس ہیں، 3.5 کروڑ بوگس ہیں. میرا خیال ہے کہ 3.5 کروڑ ووٹ یہ ان ووٹوں کو بوگس کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ جن سے شناختی کارڈ کے نمبر جو ہے وہ جن کے درج نہیں تھے، اور اس حوالے سے کوئی اس قسم کی بات بنی ہے. 3.5 کروڑ ووٹوں کا بوگس اندراج ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ پاکستان کا، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. پہلے ہی پاکستان کے مسائل کم نہیں تھے، اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس نے ایک نئی جو اپنی رپورٹ جاری کی ہے. میں خالد صاحب ایک منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس، مجھے یہ بتانا ہے لوگوں کے سامنے، موضوع آپ کا چینج ہو جائے گا. اچھا، موضوع آپ کا چینج ہو جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کیونکہ صوبائی وزیر قانون پنجاب ہیں، آپ کے صوبہ سندھ کی مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے یہ جو الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر جن کے بارے میں آپ نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے، ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا. نہیں خواجہ صاحب، ان کے اوپر نہیں کیا، انہوں نے سندھ کے جو الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے ان کی بات کی ہے. چیف الیکشن کمشنر کے متعلق انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ان کے اوپر بالکل انہوں نے الیکشن کمیشن کو متنازع قرار دیا ہے. نہیں کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے زیر اہتمام چاروں صوبوں کے وہ خواجہ صاحب کو بلوچ ہیں. اب مجھے ان کا نام نہیں پوری طرح سے یاد آ رہا، کوئی بلوچ ہیں، سندھ کے بارے میں کہا ان کے متعلق انہوں نے اعتراض کیا ہے. فخر الدین جی ابراہیم کے متعلق تو میں بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کی ذات پہ، ان کی انٹیگریٹی پہ پوری طرح سے اعتماد. سب کو اس پر اعتبار ہے. میں جس مسئلے کی طرف آنا چاہ رہا تھا، پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا بین الاقوامی برادری میں بھی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. 2008 میں پاکستان بدعنوان ممالک کی فہرست میں 47ویں نمبر پہ تھا، پھر 42ویں پر آیا، 2010 میں 34واں ہو گیا، 2011 میں 42واں، اور اب 2012 میں 33واں نمبر ہے. کرپشن جو ہے وہ اتنی پاکستان میں بڑھ رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے. شازیہ مری صاحبہ، کرپشن پہ بھی مفاہمت ہے حکومت کی؟ دیکھیں، کیا آپ نے سوال ریپیٹ کریں گے؟ آخری لائن آپ نے کیا کہا؟ مفاہمت کی سیاست جب کرتے ہیں جی، تو کرپشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول 12,500 ارب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. ہم مانے نہ مانے، بین الاقوامی برادری اس کو مانتی ہے، اس کے بعد انویسٹمنٹ آتی ہے. اسامہ، آپ کا انداز بیاں خاصا دلچسپ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی پاکستانی جو اپنے سسٹم، اپنے ملک سے محبت کرتا ہو، وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ سوچ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے. کسی کی بھی برے کام سے مفاہمت نہیں ہو سکتی، اور بالخصوص وہ جماعت جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس نے ہمیشہ اس ملک میں سسٹم، آزادی، جمہوریت کے لیے نہ صرف سٹرگل کیا ہے بلکہ بڑی قربانیاں دی ہیں. اور آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں اسامہ، کرپشن کا جو ناسور ہے اس پر تو قائد اعظم محمد علی جناح کے آپ کو بے تحاشا سٹیٹمنٹس ملیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ 1947 میں بھی کرپشن کے خلاف لیجسلیشن ہوئی تھی. تو کرپشن ایک ناسور ہے. اب اس ناسور نے ہمیں اس لیے زیادہ جکڑ لیا ہے کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہیں رہا. اس ملک میں ووٹ دینے والے کو ہمیشہ خوف رہا کہ اس کو، وہ جسے ووٹ دے گا اس کا کوئی اتا پتہ کل نہیں ہونا. تو دیکھیں، یہ ایک بڑی کشمکش میں پاکستان رہا ہے. لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ کرپشن کے نام اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا ایک برا منظر دکھا کر ہی جمہوری حکومتوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں، اور یہ پریکٹس کہیں نہ کہیں جاری ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں. ایک گیلپ پاکستان کا بھی ایک ذکر تھا جسے یو ایس کورٹ نے ریجیکٹ کیا. یو ایس کورٹ، جس کی ہم لوگ بڑی مثالیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے دے، انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ہے جو گیلپ پاکستان ہے. یہاں پر ایک عادل گیلانی صاحب کر کے کام کر رہے ہیں، ان پر کتنے الزامات ہیں. اچھا چلیں، ایسی آپ ان ساری باتوں کو چھوڑیں. اگر تو کوئی میرٹ گیلپ سروے بھی چھوڑیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی چھوڑیں، آپ ایک بات کا جواب دے دیں. افسر نے کی ہے، ہمیں خوشی ہوگی تاکہ اس پر ایکشن لیا جائے. وقت ختم ہو گیا. لیکن ہوا میں تیر چھوڑ دینا اور اب ہمارے ملک کی تذلیل کرنا اور نہ اس پہ کوئی ڈیٹیل یہ ہوا کے تیر آپ چھوڑیں، صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ نیب کا چیئرمین آپ کا اپنا
اور نیب کے چیئرمین نے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ توقیر صادق جو اوگرا کا چیئرمین تھا اس نے 83 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. توقیر صادق جو ہے ادھر پہلے گورنر ہاؤس میں چھپا رہا لاہور میں, اب اس وقت وہ اسلام آباد میں اس کے موجود خلاف ہے. نیب جو ہے اگر مفاہمت نہیں ہے تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہو گیا ہے, پھر کبھی اس کا کوشش کریں گے جواب پر ہم بات کریں. پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور جس طرح سے آج پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ میں آج کا فیصلہ ہے ووٹر لسٹوں کی تیاری, فوج کی زیر نگرانی, وہ اس کو مانتے ہیں لیکن ان کے کچھ تحفظات ہیں. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. پاکستانی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.